अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आइएगा इस वीडियो के अंदर आज आपको बताऊंगा अस्तगफिरुल्लाह की ताकत और फजीलत। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ आप देखिएगा। दोस्तों, आज हम अपने गुनाहों के समंदर में गर्क हैं, कदम कदम पर रब करीम की नाफरमानी कर रहे हैं। हमारी सुबह हमारी शाम हमारी रात गुनाहों से घिरी हुई है। नफ्स और शैतान के चंगुल में फंसकर हम अपने रहीम और मेहरबान परवरदिगार की बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी आर्जी और ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी को हमने असल ज़िंदगी बनाया हुआ है। खौफ खुदा की फ़िक्र आखिरत और बारगाह इलाही में हाज़िरी का एहसास ख़त्म होता जा रहा है। नतीजा सामने है, गुनाहों पर शर्मसार होना, अपनी लग़ज़िशों का इकरार करना और अपने जुल्म का इतराफ़ करना वो मुबारक व बरकत अमल है जिसका तोड़ शैतान के पास नहीं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्लीस ने अपने चेलों से कहा, तुम इंसान को किस तरह गुमराह करते हो? वो कहने लगे, हम हर तरीके से और हर चाल से उन्हें गुमराह करते हैं। इब्लीस ने जवाब में कहा, क्या इस्तग़फ़ार के बारे में? प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो से देखने का, क्या इस्तग़फ़ार के बारे में भी तुमने उन्हें गुमराह किया है? यह सुनकर इब्लीस के चेलों ने कहा, इस्तग़फ़ार तो वो अमल है जो तौहीद बारी ताला के साथ जुड़ा हुआ है, इस पर हमारा जोर कैसे चल सकता है? इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों के दरमियान ऐसी चीज़ फैलाऊंगा जिस पर उन्हें इस्तग़फ़ार करने की नौबत नहीं आएगी। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान ने इंसानों में ख्वाहिशात और तमन्नाओं को फैलाया जिसे कोई गुनाह नहीं समझता और इस पर इस्तग़फ़ार नहीं करता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान ने हक़ ताला से कहा था, ए मेरे रब, तेरी इज़्ज़त की कसम मैं हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा जब तक उसकी रूहें उनके जिस्मों में मौजूद रहेगी। जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन ने इरशाद फरमाया, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे मैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा। दोस्तों, आज हम सोचें कि हम कितना इस्तग़फ़ार करते हैं। जब इंसान अपनी गुनाहों की तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह कितना बड़ा रहीम करीम है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुरान में इस्तग़फ़ार के 8 बड़े फ़ायदे बताए गए हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अब आइएगा वो 8 फ़ायदे कौन से हैं, सुनिएगा। नंबर 1, ये रहमत के दरवाज़े खोलता है। कुरान कहता है, अपने रब से माफ़ी मांगो, बहुत बख्शने वाला है। हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दिन तक अपना हाथ बढ़ाता है ताकि रात का गुनहगार तौबा कर सके और वह रात तक अपना हाथ बढ़ाता है ताकि दिन का गुनहगार तौबा कर सके। मुस्लिम शरीफ, ये अल्लाह ताला की रहमत है कि वह अपने बंदे के लिए हाथ बढ़ाता है। अब आइएगा नंबर 2, इससे आपके माल और औलाद में इजाफा होगा। कुरान कहता है, और वो तुम्हारी दौलत और औलाद में इजाफा अता करेगा। प्यारे दोस्तों, आज हर कोई माल के पीछे लगा हुआ है और जिसके पास औलाद ना हो वो औलाद के हासिल करने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर रहा है। लेकिन क्या उन्हें नहीं पता कि इस्तग़फ़ार से बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं और औलाद से मायूस लोग अपनी मुराद को पा सकते हैं। इसलिए ये मौका हाथ से जाने ना दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 3, इस्तग़फ़ार करने वाले की दुआ ज़रूर कबूल होती है। एक मोमिन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वे जो कुछ दुआ करे अल्लाह उसको कबूल करे। हकीकत में ऐसा होगा क्योंकि इस्तग़फ़ार में वो ताकत है कि वो दुआ को कबूल करवाने में मदद करता है। अब आइएगा नंबर 4, इस्तग़फ़ार रिज़्क़ और हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। कुरान कहता है, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगो और मग़फ़िरत तलब करो, वे आपको एक मखसूस मुद्दत के लिए एक राहत की ज़िंदगी से नवाजेगा और हर बेहतर अमल करने वाले को उसका सवाब अता फरमाएगा। इस आयत में अल्लाह ने इस्तग़फ़ार करने पर ख़ासकर रोज़ी और रिज़्क़ में हमारी ज़रूरतों को पूरी करने का वादा फरमाया है, तो हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अब आइएगा नंबर 5, इस्तग़फ़ार करने वाला अल्लाह की पकड़ से बच जाता है। कुरान कहता है, और अल्लाह
ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ مغفرت طلب کرتے رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، انسان بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے دو چار ہوتا ہے، ایسے میں استغفار بے شمار بلاؤں اور آفتوں کو ٹالنے والا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اب آئیے گا نمبر 6، اللہ رحمت کی بارش کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، ہم پر عذاب کا ایک حصہ یہ ہے کہ بارش رک جاتی ہے، لیکن استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی بارش لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب آئیے گا نمبر 7، ہماری زندگی میں طاقت کا اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، اس سے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ یہ دنیا ہمیں کمزور اور پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہے، ایسے میں استغفار سے ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر طاقت اور صبر حاصل ہوتا ہے۔ اب آئیے گا نمبر 8، اللہ آپ کو باغوں اور نہروں سے نوازے گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے لیے مال اولاد کو بڑھائے گا اور تم کو باغ عطا فرمائے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس زمین پر یا اس کے بعد اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وہ باغوں اور نہروں سے نوازے گا اس کو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ دوستو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان گناہوں کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمان کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گنہگار کو بخش دے، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے فائدے بتائے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے، بہت ہی توجہ سے آپ یہ سنیے گا، کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار، اور کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میں سکون لینا ہے وہ استغفار کرے۔ دوستو، استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرما دے گا۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ پیارے عزیز دوستو، جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال اور دولت اور اولاد میں اضافہ کرتا ہے، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے وہ رزق میں خیر اور برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ اور ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی وجاہت اس طرح کی گئی کہ انسان اپنی نعمتوں کو
جلد بھول جاتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اسے بھول جائے، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے سکون عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائش اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اصل میں یہ مومن بندے کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح بندے کو اپنے آپ پر اور اسلام پر اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ایسے وقت میں نہیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ بندوں کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے اور ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی یہی عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم اور کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑگڑا کر معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارے دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظ کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا دروازہ دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے اور تمہاری اپنی طاقت میں سے طاقت بخشے۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اور تمہارے لیے بغاوت مہیا کروں اور تمہارے لیے دریاؤں کا سامان مہیا کروں۔ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اونچی آواز سے استغفر اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار مومن بندے کا بلند مقام ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ اول یہ کہ جو ہو چکا اس پر شرمندہ ہونا، دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہو، تیسرا یہ کہ مخلوق کے حقوق کا ادا کرنا یہاں تک کہ اللہ کے سامنے اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک و صاف ہو اور تمہاری کوئی پکڑ نہ ہو، چوتھا یہ کہ جو تم پر فرض کیے گئے ہوئے تھے اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا انہیں اب پوری طرح ادا کرو، پانچواں یہ کہ جو گوشت حرام سے پرورش پاتا رہا اور اس سے توبہ کرو، چھٹا یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت سے آشنا کرو کہ جس طرح گناہ سے لذت حاصل کیے ہو۔ ایسے لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے حقدار ہیں، گناہ کی دنیا سے خود کو الگ کر چکے ہیں، ورنہ جس نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں چھوڑا، جس نے اللہ کی جانب منہ ہی نہیں پھیرا، اس کا یہ کہنا ہی درست نہیں کہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہوں۔ تو آئیے ہم سب مل کر اللہ سے استغفار کرنے کی عادت ڈالیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے علاوہ آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔